बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। जिस वक्त हम आपसे बात करें सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अपने दीगर दो जजेस के हमरा इस वक्त मशवरा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के हवाले से, उनकी किस्मत के हवाले से, उनकी इंतखाबी किस्मत के हवाले से फैसला किया जा रहा है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन और बल्ले के निशान में एक मैच पड़ा रहा। 2 दिन से ये समात जारी है और बड़ी थका देने वाली समात थी। इसमें कई उतार चढ़ाव भी आए। कई जगहों पर ऐसा लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बगले झांकते हुए नजर आ रहे, क्योंकि इस तरह का इस्तबदाल था चीफ जस्टिस और दीगर जजेस का। लेकिन कई जगहों पर कोई शक नहीं कि जो चीफ जस्टिस साहब और दीगर 2 जजेस बहुत हद तक कन्विंस भी नज़र आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये इस्तेहकाक है। लेकिन उनको उस फैसले तक पहुंचने के लिए कुछ लॉजिक और सॉलिड किस्म के एक्सक्यूज़ दरकार थे, कुछ दलाल इस तरह के दरकार थे। बहरहाल आज चीफ जस्टिस साहब खुद जब आज की समात को उन्होंने मुकम्मल किया और मशवरे के लिए गए तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि दलाल दोनों तरफ से, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, अकबर एस बाबर साहब की तरफ से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत ज़बरदस्त थे, जिसकी बिना पर हमें फ़ैसला करने में थोड़ी मुश्किल है। इस दौरान जो बड़े ज़बरदस्त किस्म के सवालात उठे उसमें आज चीफ जस्टिस साहब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो कि रहनुमा भी हैं उनसे ये कहते हुए पाए गए कि इस्टेब्लिशमेंट की या मुदाखलत की बार बार बात करते हैं कि अगर उसके कुछ सबूत हैं तो वो भी ज़रूर सामने लेके आएँ। लेकिन बहरहाल वो इस्टेब्लिशमेंट ही क्या है जिसके सबूत सामने आ जाए। ये बातें चलती रही, मगर आज अदालत एक जगह पर बहुत ज़्यादा हैरान भी हुई जब ड्यूरिंग समात बैरिस्टर गौहर साहब जो नामजद इस वक्त चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने आकर रोस्टर पर आकर बताया कि 4 अदद जो डाले हैं वो उनके घर पर आए हैं और निकाह पोश अफराद हैं। उन्होंने उनके घर पर हमला भी किया, तोड़ फोड़ भी की, बेटे को भी ज़ख्मी किया, भतीजे को भी ज़ख्मी किया और जाती मरतबा कागजात और लैपटॉप वगैरह दीगर चीज़ें भी ले गए। तो बहरहाल अदालत ने आज जो एप्लीकेशन और दरख्वास्तों का अदालत इंतज़ार कर रही थी, आज समात के दौरान, हालांकि समात बल्ले के निशान की थी, लेकिन चेयरमैन खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कटहरे में आज खड़े नज़र आ रहे थे और बता रहे थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बहरहाल अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल को बुलाया और फिर दीगर कार्रवाई इनिशिएट की। पुलिस का ये कहना है कि गलत फहमी थी, किसी इश्तिहारी को पकड़ना था, जिसकी बिना पर हम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घर पे गए थे, हमें नहीं पता था ये उनका घर है। बहरहाल पुलिस का ये जवाब आप खुद भी जानते हैं किस हद तक सही होगा। बहरहाल आईजी साहब ये क्लैरिफिकेशन देते हुए नजर आए। वो कहते हैं हाँ, हमने किसी को मारा वारा नहीं, तोड़ फोड़ नहीं की, बस अंदर गए और थोड़ी तराशी ली और बाहर वापस आ गए। लेकिन टाइमिंग्स बड़ी मैटर करती है। दूसरी तरफ जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान बी था अपने तई, तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको कैरी किया और बल्लेबाज का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के नाम से वो आए और एक अदद उन्होंने मुआहदा भी बताया। लेकिन कुछ देर कबल, चंद मिनट कबल, एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस ही लाहौर प्रेस क्लब में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतलिक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि चंद घंटे पहले ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुतलिक बता दिया गया था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जी। और ये साहब हैं जी अख्तर इकबाल साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तहरीक साहब नज़रियाती के ये सरबराह हैं। वो कहते हैं कि मैम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्लान बी के लिए किसी किस्म की कोई टिकट जनरेट नहीं की। ये सिर्फ और सिर्फ फौजी और इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में अपना हिस्सा भी डालना चाहिए और इस सिस्टम में इन्वॉल्व होना चाहिए। मामलात बहरहाल डेफिनेटली बहुत मुश्किल हैं, बहुत गंभीर हैं, लेकिन कई सवालात हैं जिनके जवाब जानने के लिए हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ फिरदौस शमीम नकवी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पिछले कई महीनों से नज़रबंद हैं और उन्होंने ऐसी ज़बरदस्त किस्म की नेचुरल वॉल ज़रूर लगाई हुई है जिसकी बिना पर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बड़ी पुरफज़ा मकाम के अंदर मौजूद है, लेकिन उनका घर ही सब जेल करार दिया गया। मुश्ताक मिन्हाज साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जी, और रोज़ आजकल बॉल्टन में होते हैं, उनसे भी कुछ बातें जानेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मुदस्सिर खालिद अब्बासी माहिर कानून की हैसियत से हमारे साथ मौजूद होंगे और यासीन आज़ाद साहब माहिर कानून वो हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले यासीन आज़ाद साहब, आप ही को गुफ्तगू में शामिल कर लेता हूँ। हमारी इन 2 दिनों में कई बार आपसे बात भी हुई, लेकिन प्रोग्राम के हिस्से में हम अभी जबकि चीफ जस्टिस साहब ने कोई फैसला दिया नहीं, मशावरत जारी है, आपने इस 2 दिनों की ये असाब शिकन जो समात है उसके ऊपर आपकी टेक क्या है? पहली बात यह कि चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को महफूज कर लिया तो उस पर मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा कि मैं कोई कमेंट्स पास करूं। लेकिन ये बात एक हकीकत है कि अर्जेंट बेसिस पे जिस तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप किया, चूँकि पेशावर हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद लोग सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा,
لیکن امیڈیٹلی آنریبل سپریم کورٹ نے اس معاملے کو لیا اور آج دیکھیں ہفتے کا دن تھا تب بھی پورا دن سپریم کورٹ نے اس کیس کی پروسیڈنگ کی اور بڑی خوبصورت انداز میں دونوں سائڈ کے وکلاء کو پورا موقع دیا ان کو اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا. یہ ایک بہت بڑی بات تھی. اچھا یاسین صاحب، ضمنی سوال ہے آپ کے ساتھ. عدالت نے بھی اپنی کل کی سماعت میں کہا تھا اور الیکشن کمیشن سے یہ سوال کیا تھا اور کہا تھا اس کا جواب آج کی تاریخ میں لے کے آئیں کہ باقی سیاسی جماعتوں کے بھی انٹرا پارٹی الیکشن میں کیا آپ کی اتنی ڈیپتھ ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا ریکارڈ لے کے آئیں گے. اور آج ریکارڈ یہ ہے کہ صبح 9:30 بجے کے قریب الیکشن کمیشن نے ایک عدد اجلاس بلایا، چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں تھا. اس میں ANP کو الیکشن کرانے کا، انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دیا گیا تھا، وہ انہوں نے پورا نہیں کیا اور اس کو 20,000 روپے جرمانہ کیا اور اگلے 6 مہینے یعنی مئی تک کا ٹائم بھی دے دیا. تو کہیں نہ کہیں ایسا بھی ایک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الیکشن کمیشن تھوڑی پرسنل بھی ہو گئی. سر آج کی جو بحث ہے آپ الیکشن کمیشن کی طرف سے مخدوم علی خان صاحب پیش ہو رہے تھے، انہوں نے کئی نوٹسز کا حوالہ دیا جو وقتاً فوقتاً الیکشن کمیشن پاکستان آپ کو نوٹس دیتا رہا. وہ اس دور میں نہیں کہ جب آپ کی حکومت ختم ہو گئی، اس دور میں بھی جب آپ کی حکومت تھی 4 سال کے دور، تب بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کو کئی نوٹس دیے. اپنے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹسز کی پرواہ نہیں کی، یہ جانتے ہوئے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ادارہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے. آپ اپنے پڑوسی ملک میں چلے جائیں، الیکشن کمیشن کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ کوئی آدمی ذرا سی غلطی کرتی ہے تو ممبر کو دین اینڈ بیسٹ سزا دینے کا اختیار ہے. ہمارے ہاں پر بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہر آدمی یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ادارہ آئینی ہے، عدلیہ کا ادارہ ہو، الیکشن کمیشن کا ہو، پارلیمنٹ کا ہو، جانتے ہوئے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اداروں کو کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، اداروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جب الیکشن کمیشن کے جملہ استعمال کیا گیا بدنیتی کا، تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ اپنے آئینی اداروں کے متعلق اس ٹائپ کے جملے مت بولیں. ہم پارٹی بازی میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے ہی اداروں کو، آج کل آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، سپریم کورٹ کے متعلق کیا کچھ نہیں آ رہا. صحیح. کچھ ہمارے کالے کوٹ والے بھی کس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں جو میرے بہم و گمان میں بھی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ حالات آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں یاسین رضا صاحب قطع کلامی معاف، میں جسٹس ریٹائرڈ مدثر خالد عباسی صاحب کو بھی شامل کرنا چاہوں گا. اور وہ جماعت جس کی فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور وہ جماعت جس فیصلے کے بعد اس کی اسٹریٹجی میں بہت تبدیلی آ سکتی ہے، یعنی مسلم لیگ نون، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. تو مدثر خالد عباسی صاحب، میں سپریم کورٹ کے فیصلے تک نہیں، میں ان کی سماعت تک بھی نہیں جا رہا. اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک عدد فیصلہ آ چکا. اس وقت تک اگر آپ بتائیں سماعتوں میں اس فیصلے کی حد تک، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا انتخابی نشان دے دینا چاہیے اس نہج پر، جبکہ باقی جماعتوں کے ساتھ اس ڈیپتھ کے ساتھ الیکشن کمیشن نے نہیں دیکھا ان کے انٹرا پارٹی انتخاب کو؟ جی، جہاں تک جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی لیگیلٹی کا اور اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی کا تعلق ہے، تو اس میں 3 اہم سوالات ہیں اور 2 کا تعلق جو ہے وہ آئین اور قانون، یعنی 2 اس کے قانونی پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کہ کیا جو سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے ان ٹرمز آف سیکشن 205 آف دی الیکشن ایکٹ، اس کے تحت جو اختیار ہے سمبل الاٹ کرنے کا، کیا الیکشن کمیشن جو ہے جب وہ سمبل الاٹ کرے گا تو اس سرٹیفکیٹ کے اندر جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ کسی پارٹی کو ریفیوز کرے کہ وہ اس کو الیکشن سمبل نہیں دے گی. تو میری قانونی جو رائے ہے اس کے اندر جو اس کی لینگویج ہے، جو ریلیونٹ لا ہے 215 کا سیکشن، اس میں اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی پارٹی بھی اس وقت ایلیجیبل ہوگی اور الیکشن سمبل کے لیے جب وہ قانون اور آئین میں دیے گئے ریکوائرمنٹس جو سیکشن 202 کے اندر دی گئی ہیں، اور وہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہر جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اپنی پارٹی کے اندر جو ہے وہ الیکشن کروائے گی، اور وہ الیکشن جو ہوں گے وہ پارٹی کے
جو آئین ہے پارٹی کا اس کے مطابق ہوں گے. اب بنیادی طور پہ جو ایک فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو دیا ہے اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ جو تھی وہ پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق نہیں تھی. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ دراصل اختیار جو ہے وہ ایک شخص کا الیکشن کمیشن ایک فرد پر مشتمل نہیں ہوگا, بلکہ وہ الیکشن کمیشن جو ہوگا وہ مختلف افراد پر مشتمل ہوگا. ایک اور دوسری بات جو الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہی تھی کہ اس کو جس شخص نے یا جس آفس بیئرر نے نامزد کیا ہے وہ ہیں عمر ایوب صاحب, جبکہ پارٹی کے جو سیکرٹری ہیں اس وقت جو آفیشیلی جو لسٹ ہوئی ہے اس کے اندر اسد عمر صاحب ہے. تو اس کی جو نامینیشن تھی الیکشن کمیشن کی وہ ویلڈ نہیں تھی. یہ تو خیر اس کا ایک واقعاتی پہلو ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیے دو تین باتیں. ابھی یاسین آزاد صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اصولی طور پر ہمیں طے کر لینی چاہیے کہ دراصل جب ہم پاکستان میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں آئین اور قانون کے مطابق جو الیکشنز پارٹیز کے اندر ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ فالو کرنا ہے, اور ایک کلچر جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ گرو کرے گا. اچھا, اب یہ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ بہت ساری ایسی پارٹیز ہیں جن کے الیکشنز کو اس طرح سے نہیں دیکھا گیا اور ان کے ساتھ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اپنی جگہ پہ, یہ آرگومنٹ بھی جو ہے یہ بھی بڑا اس کے اندر ایک فورس ہے کہ دراصل آئین جو اور قانون کو ہولسٹکلی پڑھا جانا ہے, اور ایک جو آئین اور قانون کی منشا یہ ہے کہ آپ تخصیص جو ہے وہ نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال اس کے اندر ڈسٹنکشن یہ ہے کہ شاید ان پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں جنہوں نے آئین کے مطابق الیکشنز نہیں کروائے تھے ان کے بارے میں کوئی کمپلینٹ نہیں تھی, مگر یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر ایک کمپلینٹ فائل ہوئی اور جو پی ٹی آئی کے جو اپنے آپ کو جو ممبر کہتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ قانون کے مطابق نہیں ہوئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کے اندر ایک بڑا یونیک کیس ہے, اور آئین اور سپریم کورٹ اس وقت جو چیز طے کرنے جا رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کے لیے بھی جو ہے وہ بہت اہم ہوگی. ہاں, یہ بات ضرور ہے کہ واقعاتی, اور پھر ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی الیکشن جو یہ پروسیڈنگز ہیں ان کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے کچھ ایسی آبزرویشنز دی ہیں اور کچھ ایسے سوالات پی ٹی آئی کے وکلاء سے پوچھے ہیں کہ کیا جو الیکشنز پارٹی کے اندر ہوئے تھے ان کے اندر جو ہے وہ کس حد تک شفافیت تھی اور ان کے اندر کس حد تک پارٹی کے لوگوں کو انوالو کیا گیا ہے. خالد صاحب میں آتا ہوں, یہی شفافیت پہ سوال تھا نا کہ باقی بھی تو سارے ان اپوزڈ ہی ہیں, جب ان کے الیکشن کے نتائج آتے ہیں نا تو کوئی ان کا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں ہوتا. ایون آج سپریم کورٹ نے ویڈیوز تک مانگی پاکستان تحریک انصاف کی ووٹ کاسٹنگ کے دوران. میں فردوس شمیم نقوی صاحب کو شامل کرتا ہوں. فردوس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, مجھے معلوم ہے آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے, لیکن معاملہ ایسا ہے آپ کو بلے کا نشان ملنا نہیں ملنا یہ فیصلہ ہوگا. لیکن ابھی تک جیسے جسٹس صاحب بتا رہے تھے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا ہی کیس ہے. پاکستان تحریک صاحب تو ویسے ہی کافی کام انوکھے کر رہی ہے, آپ لوگ معاملات کو سیدھے کیوں نہیں لے کے چلتے؟ بات یہ ہے جب الیکشن کمیشن ہی سیدھا نہیں چلنے کو تیار, جب پاکستان کے باقی ادارے انکلوڈنگ دا بار کونسل سیدھا چلنے کو نہیں تیار, جب اوپر ہی قانون اور آئین کی پاسداری کا کسی کو خیال نہیں. یاسین آزاد صاحب کی بات میں سن رہا تھا, کہہ دیجئے آئین کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی تو 90 دن کے اندر انتخابات ہوں گے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر جو ہیں وہ سینسس کو اپروو کر سکتے ہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر 90 دن کے بعد بھی حکومت کر سکتے ہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ 90 دن سے زیادہ حکومت کر سکتی ہے؟ کہ کون آواز بلند کر رہا ہے آئین کی بالادستی کے لیے؟ یہ ساری جمہوری قوتیں یہ کر رہی ہیں. الیکشن کمشنر صاحب نے یہ تک تو کہہ دیا جب صدر صاحب نے انہیں دعوت دی کہ آئیے میں آپ کے ساتھ مشاورت کر کے تاریخ دینا چاہتا ہوں, تو انہوں نے کہا ہمیں آپ سے مشاورت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم تاریخ دیں. تو پھر بعد میں کیوں مشاورت کی؟ منع کر دیتے, جاتے سپریم کورٹ میں کہتے کہ ہمارا فیصلہ ہم نہیں کریں گے مشاورت. وہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا نا سر. نہیں, سپریم کورٹ, بھائی سپریم کورٹ غیر آئینی حکم دے گیا؟ سپریم کورٹ نے غیر آئینی حکم دیا آپ یہ کہہ رہے ہیں سلمان صاحب؟ کیسے ممکن ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس الیکشن کمیشن نے, ہم نے اپنے الیکشن کرائے, یہ نہیں ہے کہ نہیں کرائے, ہم
اپنے پورے الیکشن کی روداد لے کے پوری کمیشن کے سامنے گئے ہیں. ہمارے یہاں سے سینیٹر علی ظفر صاحب گئے, بابا روان گئے. وہ سارا سینیریو نا ہم سب کے سامنے ہے. ایک منٹ مکمل کرنے دیجیے. ٹھیک ہے. 72 دن تک فیصلے پہ بیٹھے رہے. واٹ از ون ٹو ایزیوم, جبکہ اوپن کورٹ میں اندر کیا کہا کہ اوکے وی آر سیٹسفائیڈ, ایوری تھنگ از فائن. ٹھیک ہے. اچھا یہ ان کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے اختر اقبال صاحب کا کیا کرنا ہے؟ یہ تو پلان بی کا بہت بڑا آپ لوگوں کا ایک پروجیکٹ تھا. اختر اقبال صاحب کہہ رہے ہیں میرے سے ساتھ تو فوجری ہوئی ہے, میں نے تو ٹکٹ ہی کسی کو نہیں دی ہے. جی دیکھیں, ساری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھونڈے انداز سے کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ابھی تک یہ جنی نے بھی یہ کام کروایا ہے. اختر اقبال ڈار صاحب آج دوپہر 1 بجے کے بعد سے مسنگ ہو گئے. وہ شیخوپورہ میں رہتے ہیں, اس وقت سے وہاں سے مسنگ ہے. اب کہہ رہے میری بیٹری ڈاؤن تھی, آنکھیں میری بالکل صحیح ہیں, ذرا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا. اب ان کی بیٹری بیچاری کی کیسے ڈاؤن ہوئی, کس نے کیا 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 نہیں کیا. آپ کے خیال سے کتنے سگنیچر کیے ہیں انہی نے؟ 892 کینڈیڈیٹس انٹو 2 پلس مور جو ہمارے پاس ہیں. کیوں کیے؟ آپ کے خیال سے ہمارے پاس ویڈیوز نہیں ہیں؟ آپ کے خیال سے ہمارے پاس فوٹوگرافز نہیں ہیں؟ آپ کے خیال سے ہمارے پاس معاہدہ نہیں ہے؟ آپ کے خیال سے یہ آج ہوا ہے؟ بھائی اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی سیاسی سمجھ بوجھ ہوتی, فہرست نمبر 100 کے اوپر ان دی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہم انڈر تھریٹ ہیں. آپ کو ایک لکھے ہوئے پارٹی نظر آئے, پاکستان تحریک انصاف نظر ہی آتی, ہمارے منہ میں پانی نہیں آئے گا؟ کیا ہم ان سے رابطہ نہیں قائم کریں گے؟ کیا ان کا نشان بلے باز ہمارے لیے اٹریکٹیو نہیں ہے؟ بلے سے بلے باز. اور کیا یہ واحد جماعت ہے جس نے ہمیں کوپریشن آفر کی ہے؟ MWM نے کہا کہ خیمے کے نیچے لڑ لو, شیخ رشید صاحب نے کہا کہ قلم دوات پہ لڑ لو, جمشید دستی نے کہا میری جماعت کے سمبل پہ لڑ لو, حامد رضا کاظمی نے کہا کہ میری جماعت کے سمبل پہ لڑ لو. یہ کتنی جماعتوں کو کہیں گے کہ ہم نے ان کے سگنیچر فورج کیے؟ وقت 9 بجے تک ہے نا سر, وقت 9 بجے تک ہے. الیکشن کمیشن نے 9 بجے تک کا وقت دیا ہے. آپ سے کہتے ہیں پری پول ریگنگ, یہ ساری ایکسرسائز کی کیوں جا رہی ہے؟ تحریک انصاف کو مجبور کر دیا جائے انڈیپینڈنٹ کے طور پہ لڑنے کا, اور انڈیپینڈنٹ پہ لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے 30% سیٹیں لے لی جائیں, 25% عورتوں کی, جس سے کہ جتنی ہمارے سیٹیں جیتیں گے اس کے لحاظ سے ہمیں 25% عورتیں ملیں گی, لیکن اس کے لیے جماعت ہونا ضروری ہے, اس کے لیے ایک سمبل کے اوپر لڑنا ضروری ہے. اسے کہلاتی ہے پری پول ریگنگ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مائنورٹی کی سیٹ, سمجھ گیا نا. میں فردوس صاحب میں ذرا مشتاق منہاس صاحب کو شامل کر لوں کیونکہ یہ ساری سٹیج انہی کے لیے سجائی جا رہی ہے. ایک منٹ سلمان صاحب, ایک منٹ. جی سر. یہ بڑا آسان کام ہے, ریس میں اکیلے دوڑ کے فرسٹ آنا, اپنا امپائر رکھنا. مشتاق منہاس صاحب جواب دیتے رہیں گے, بڑے اچھے صحافی ہیں, اور میں ان کے پروگرام کو جب یہ آیا کرتے تھے اپنے دوسرے پارٹنر کے ساتھ بہت انجوائے کرتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ان میں حقانیت اور سچائی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی مشتاق منہاس صاحب, سب کچھ لگ تو ایسے ہی رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ, الیکشن کمیشن, ریاست, حالات, واقعات, سب کچھ آپ کے حق میں ہیں. کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت شکریہ جی. ایک تو 25 منٹ میں یہاں اسٹوڈیو میں انتظار کرتا رہا, لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو کیا بس ہمارے لیے کیا, ہم نے تو کبھی بھی نہ کسی کا سہارا لیا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تاریخ آپ کے سامنے ہے, کو ہم نے نہیں بنانی. یہ جو صاحب جس کے لیے یہ ہم نے سے مراد نون لیگ ہے؟ جی نون لیگ, ہم نے نہیں بنائی. اور جن صاحب کے لیے یہ آج ساتھی ہمارے فردوس صاحب بھی باقی جو ہے نا وہ اس بات پہ تذکرہ کرتے ہیں کہ جناب بڑی زیادتی ہو رہی ہے, ان کو شاید علم نہیں ہے کہ انہی کا ایک الیکشن پہلے جسٹس وجی الدین احمد نے بھی کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. بالکل. وہ چیف الیکشن کمشنر ان کے بنے, وہ سپریم کورٹ کے جج تھے, بڑے اپ رائٹ آدمی تھے. ان کو انہوں نے بتایا کہ جناب بڑا زبردست الیکشن ہم کرائیں گے جو نا پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن. تو وہ اس کے بعد پھر انہوں نے قانون کو ہاتھ لگا دیا کہ جو اس کے رزلٹ آئے, اور جو جسٹس وجی الدین احمد نے ایک پارٹی کے اندر سسٹم کو بے نقاب کیا
اور یہ بتایا پوری قوم کو کہ جو لوگ اپنے پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں چاہتے، جو پارٹی کے اندر الیکشن کو فیئر نہیں کر حامد خان نے سکتے، وہ الیکشن ملک کے کرائے لوگوں تھے، کے لیے فیئر حامد کیا خان ہوں نے گے؟ کرائے آج یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی کیا ہو گیا آج وہ کہہ رہے حامد خان نے کرائے تھے الیکشن، جسٹس وجید نے نہیں کرائے تھے. سر جسٹس وجید احمد نے جسٹس وجید بعد میں کون سی کس جو الیکشن کی بات کر رہے ہیں جس میں خان اس کے صاحب بعد نے ان کو ٹریبیونل نکال ہی دیا گیا، بنایا پارٹی تھا، سے نکال دیا گیا. جسٹس انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے وجید وہ اس تھے کے جنہوں نے ہیڈ بعد میں خان صاحب نے جب ٹریبونل بنایا تھا اس کو ہیڈ انہوں نے کیا تھا. تو ٹریبونل جو تھا وہ کس چیز کا تھا؟ میں فردوس صاحب سے بھی ہو کر رہے ان کو نہیں، وہ کس چیز، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جسٹس وجید صاحب کو پھر کیوں اس ٹریبونل کی جو ہے نا وہ جو انہوں نے فیصلے کیے تھے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ پیسہ چلا، یہ میں نے کہا ٹریبونل کس کا بنا تھا؟ الیکشن کمیشن کا ٹریبونل تو نہیں تھا نا، پی ٹی آئی کا ٹریبونل تھا. تو اس ٹریبونل کے ہیڈ نے کیا کہا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں پیسے چلے، ٹھیک، سرمایہ داروں نے خرید لیا پورا الیکشن. یہاں بھی پیسہ چلا. تو کیا مجھے یہ بتائیں نا، میں اس کی بات میں نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسی پارٹی جو کہ تبدیلی آئی جی تبدیلی آئی جی تبدیلی آئی جی، ہم نے جو ہے نا ترانے بنائے پڑے تھے، تو یہ تبدیلی آئی، یہ تبدیلی تو لائی ہے نا. کیا یہ تبدیلی لائی ہے کہ جس کا تبدیلی تو آئی نا، وہ تبدیلی اسی لیے لائی کہ پیسہ پورا کا پورا جو ہے وہ سرمایہ دار جسٹس وجید الدین احمد نے کہا کہ انہوں نے چرا لیا الیکشن ہی سارا، جو انٹرا پارٹی الیکشن چرا لیا، اور اس کے بعد پھر وہ گئے باڑ میں گئے، چلے گئے بیچارے کہیں چلے گئے. تو اس لیے یہ گفتگو کیا ان کو صاحب کو دیکھیں، آج یہ ان کو اپنے نا جو انہوں نے ہاتھوں سے لگائی تھی نا یہ گرائیں ہمیں لیے، اب ان کو دانتوں سے سر یہ اختر اقبال صاحب کا تو کچھ کرے نا سر، 8 اختر 8:30 اقبال کو صاحب ٹک ٹاک پہ سائن کیے سر، وہ کہہ رہے ہیں آنکھیں میری ویسے ہی سوجی ہوئی ہیں، موبائل میرا تھا سب. 5 بجے آپ کے دوست صحافی جو ہے نا وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ابھی 7 ساڑھے 7 بجے قدر پریس کانفرنس آنے والی ہے. صحافی دوستوں کے پاس خبر ہوتی ہے تو وہ ٹویٹ کرتے ہیں نا. اچھا وہ کہہ رہے ہیں میرا موبائل ہی نہیں ہے، موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہے میری. کس کا کرے نا سر، میری بات سنیں، دیکھیں اختر عباس صاحب کو دیکھیں، جن لوگوں نے اس ملک کے اندر حقیقی جمہوری پروسیس سے اوپر جو لوگ نہیں آئے نا، جو ود دی پیسج آف ٹائم، ٹھیک، الیکشن ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے لیے سجایا گیا. آپ مجھے بتائیں، اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ 1900 جب 2/3 میجارٹی کے ساتھ میاں نواز شریف تو اچانک تو نہیں آیا نا کہ یہ 2 جنرل 2 فوجی پکڑ کے جو انہوں نے لا کے وہ کھڑا کر دیا، ایک دم پتہ لگ گیا 2013. مجھے یہ بتائیں، میاں نواز شریف تو 1993 میں بھی سرخرو ہوا، جب وہ آئی جی آئی میں تھا تب بھی سرخرو ہوا، پھر 2/3 میجارٹی کے ساتھ 2002 میں بندے ہی اٹھا لیے گئے سارے، کاف لیگ بنا دی پوری، یعنی پارٹی کے سے 15 سیٹیں ٹوٹل پی ایم ایل این نے جیتی. لیکن اس کے باوجود 2008 میں جلاوطنی کے بعد واپس آئے، کوئی یہاں پر گراؤنڈ نہیں تھا، کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، سب کاف لیگ میں تھے. لیکن پنجاب کی گورنمنٹ لوگوں نے دی، پبلک نے دی نا. اس وقت تو کوئی مجھے یہ جرم شرف ہمیں چاہتا تھا، لینے دینا ان کو، پی ٹی آئی کو آنے دینا میدان کے اندر. کیوں روک رہے ہیں آپ لوگ؟ کس سے منع کیا آپ لوگ کیوں روک رہے ہیں؟ نا یہ جو یہ گملوں میں ماڈل ٹاؤن بیٹھے یہی تو کر رہے ہیں، یہ گملوں میں بیٹھے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کا تو نام نہیں پتہ. مجھے یہ بتائیں، یہ اختر عباس کہتے ہیں نا، یہ اختر اقبال تھا کہ ان کا کچھ کریں، یہ اب یہاں تک آ گئے. اللہ تعالیٰ یہ اس کو مکافات عمل کہتے ہیں کہ آپ نے جو قبر ہمارے لیے کھودی تھی نا، آج یہ اس قبر کا جو ہے نا ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں مکافات. اس ملک میں جو کچھ ہوتا رہا ہمیں سب. اچھا جو یہ لوگ کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ ہوتا رہا وہ مکافات عمل، اور جو آپ کے ساتھ بار بار اس کو کیا کہیں گے؟ ہم تو بار بار لے کے ایک مختصر سی بریک جی، ریاست العوام ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آ رہے ہیں. ویلکم بیک. ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، اطلاعات یہ ہے کہ مزید آدھا گھنٹہ سے 45 منٹ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سلسلے میں مشورہ لے رہے ہیں. ظاہری بات ہے کسی پارٹی کے زندگی کا سوال ہے، اس کے جیسے کہہ رہے اس کی سلامتی کا سوال ہے، اور 8 فروری ہے، اور ڈیفینیٹلی پاکستان میں اس سیاسی جماعت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا ووٹ بینک ضرور جڑا ہوا ہے. میں جسٹس مدثر خالد عباسی صاحب آپ سے سوال کروں گا، کیا جو دیر مسلسل ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ کے قدوں پر اتنا بوجھ ہے کیونکہ اسی عدالت کے پاس لیول پلینگ فیلڈ کی بھی درخواست ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو ان کو نہیں مل رہا ان کا ہے. اسی عدالت کے پاس الیکشن کمیشن کے توہین الیکشن کمیشن، جی ہاں توہین سپریم کورٹ کے حوالے سے اس کی بھی درخواست ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے. تو ان تمام درخواستوں کا تعلق تو ہے نا اس کے ساتھ؟ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. دراصل یہ جو سپریم کورٹ جب فیصلہ کرتی ہے تو سپریم کورٹ جو ہے وہ عام جو نچلی عدالتیں ہیں ان سے سپریم کورٹ چونکہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور آئین سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ان آرڈر ٹو ڈو اے کمپلیٹ جسٹس وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ مجموعی طور پر ساری صورتحال جن کا بھی آپ نے ذکر کیا اور پوائنٹ آؤٹ کیا،
दरअसल सुप्रीम कोर्ट को इस मुकदमे का फैसला करते हुए उन सारे अवामिल को भी और उन सारे कानूनी और जो इस वक्त सियासी रियासती सतह के ऊपर जो सवालात हैं उनको भी मद्देनजर रखना होगा। और मैं ये समझता हूं कि ये वक्त की, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, लेकिन जो मुझे जो इसकी सेंस है और जो मैं ये समझता हूं बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसके सारे मजमूई तनाजुर को देख के अगर कोई फैसला करेगी तो जाहिर है कि फिर उसे इस चीज को भी अपने जेर नजर रखना होगा कि दरअसल ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं ना जी, ये सिंबल का अलॉटमेंट को अगर आप कंपेयर करें मुल्क के यानी रियासत के दीगर जो अमूर हैं और मफादात हैं, तो आपको ये बात नजर आएगी कि सियासी तौर पर तो हो सकता है कि ये चीज जो है तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालफिन के लिए बहुत अहम हो और तहरीक इंसाफ के लिए भी बहुत अहम हो, यानी बोझ है, प्रेशर होगा सुप्रीम कोर्ट के कंधों के ऊपर। जी, मजमूई तौर पे जरूरत इस बात की है कि इस वक्त जो एक इंप्रेशन जा रहा है, देखिए ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है और ये जो एक इंप्रेशन दिया है और एक पब्लिक के अंदर एक चीज, इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि इस इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है और इसकी जो गैर जानिबदारी है वो एक मैसिव स्केल के ऊपर जो है उसको एक मैं समझता हूं कि शक की निगाह से देखा जा रहा है। मैं आगे बढ़ता हूं सर, मैं आता हूं, दोबारा आता हूं। उस इंप्रेशन को डिस्पेल करने के लिए मैं समझता हूं जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है और वो इन सारी चीजों को जो है मदद, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है सर जो मैं करना चाह रहा हूं वो ये है कि ये बात के माजी के अंदर क्या होता रहा है, किस तरह से इलेक्शंस होते रहे और किस तरह से सियासी इंतखाब, तो मेरे ख्याल से ये माजी वाली हुकूमत है जी, ना माजी वाली सुप्रीम कोर्ट है। डेफिनेटली उनको फैसला करने में डेफिनेटली थोड़ा वक्त तो लगेगा। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सुप्रीम कोर्ट को बहुत से सियासी फैक्टर्स को भी देखना है, सिर्फ दलाइल को नहीं देखना, और दलाइल में बहुत सी जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वीक भी नजर आई। लेकिन मैं आपके तवज्जो से नाज़रीन को भी बताता चलूँ, जो तर्जुमान है सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब, उनका यह दावा है कि अख्तर इकबाल डार साहब नजरियाती वाले तहरीक इंसाफ, उनको जबरदस्ती बयान उनसे लिया गया, उनको अगवा किया गया है, और वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे दफ्तर में बैठकर चेयरमैन पीटीआई नजरियाती अख्तर इकबाल डार ने तमाम टिकट्स पर दस्तखत किए और फिर हमारे दरमियान एक अदद MOU हुआ, उन्होंने काफ़ी सीटें मांगी थी, हमने 4 सीटें दी और ये मुआहदा तय पाया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है थोड़ी देर पहले इकबाल साहब की, ये दरअसल अख्तर इकबाल साहब की, ये दरअसल अगवा के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जी, मैं तो आपके प्रोग्राम में खुद ये बात कही है कि हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, उन्हीं ने 2500 सिग्नेचर किए हैं, विड्रॉल लेटर्स के सिग्नेचर किए हैं, हमारे पार्टी की ख्वातीन के नाम की नॉमिनेशन उन्हीं ने दाखिल की है विमेन रिजर्व सीट के ऊपर। इससे बड़ा सबूत क्या है कि हमने अपने यहाँ की ख्वातीन और माइनॉरिटी के लोगों को दिया है। तो ये जो कुछ आज वो तब्दील हुए हैं उसके पीछे वजूहात है। मैंने आपको बड़ी सीधे सीधे कहा कि इट वाज लो हैंगिंग फ्रूट फॉर अस। अगर एजेंसीज ऑफ दिस कंट्री आर स्लीपिंग, दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम। बात ये, मुश्ताक मिनाज साहब ने कहा कि पीटीआई में पैसा चलता है। जिस आदमी ने पैसा चलाया था ना, वजीउद्दीन साहब ने जिसको एक्यूज किया था, उससे आपने अब पार्टनरशिप की है और आप ये आज पहली दफा नहीं कर रहे। उसका नाम तो जहांगीर खान तरीन था जिसने पैसे चलाया था, जिसने जस्टिस वजीउद्दीन की रिपोर्ट पढ़े। तो आप जितने ईमानदार दयानतदार बन के यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप अपना किरदार देख लें कि आज आप ऐसे ही लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। वेयर आर योर मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ, कि आप एथिकल एंड मॉरल स्टैंडर्ड जिनको आप हमें एक्यूज कर रहे हैं। दूसरा, क्या हम छांगा मांगा भूल गए पाकिस्तान की तारीख में? क्या मरी भूल गए? क्या हम हॉलिडे इन के अंदर भूल गए कि क्या खरीदो फौक की जाती थी, किस तरह अगवा करके लोग रखे जाते थे? क्या आपने अभी जो 16 माह की हुकूमत बनाई उसके अंदर सिंध हाउस के अंदर जो MNAs और MPs के साथ हुआ, क्या वो भूल गए? प्लीज, he should throw the first stone who has not sinned himself. ठीक। आप जिसको दूसरों के घरों पे पत्थर मारने की कोशिश करते हैं, आप अपने दामन में तो झांक के देखिए क्या क्या आपने हाल किया है इस मुल्क के साथ। इस मुल्क में तहरीक इंसाफ तो 3 साल रही है। ये मुल्क आज चाइना क्यों नहीं है, ये मलेशिया क्यों नहीं है? मैंने क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है ना सर, आप लोगों के किरदार की वजह से नहीं रहा है। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ ना, मुश्ताक मिनाज साहब, आपके दामन में दाग भी हैं और सुराख भी हैं, और जितने दागी थे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस वक्त आपके पार्टनर बने हुए हैं। वैसे बात तो 16 ने सही कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, हर दाग है इस दिल में वजह दाग नदामत। असल में
پرابلم کوئی ایسی بات نہیں ہے، الیکشن ہوتے رہیں گے، اسی طریقے سے سپریم کورٹ میں مقدمات چلتے رہیں گے، عدالتوں میں. بات بنیادی ہے کہ پاکستان کے عوام کے فیصلے کو دیکھنا چاہیے جو کہ 8 فروری کو ہوگا، اور 8 فروری سے پہلے آپ جتنا مرضی شور مچا لیں. یہ اختر آپ دیکھیں نا بات کہاں سے نکلی ہے، کہاں عمران خان، پھر وہ وہاں سے بیرسٹر گور، اور پھر کیا سر 8 فروری تک پہنچنے کے لیے اگر میں آپ سے خبریں شیئر کرنا شروع ہو جاؤں جی کریں نا، محل سے کیا ہو رہا ہے، لودھرا سے کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا کیا بتائیں نا. لودھرا سے جی عامر اقبال صاحب کا متعلق ہے کہ وہ نامعلوم مقام سے ان کو لے کے چلے گئے جی، جہانگیر ترین کے مقابلے سے یہ دستبردار کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ یہ بیسک یہ خود لوگ بھاگے ہوئے ہیں جی. اچھا خود بھاگے ہوئے، اوکے بالکل. یہ بھی ایسی اچھا اگر کہیں جائے بھی پی ایم ایل این سے، پی ایم ایل این اس وقت گورنمنٹ میں ہے، پی ایم ایل این کوئی جہاں پر آپ بھاگ رہے اس وقت، کوئی ہم بیٹھے، ہم نے بھی الیکشن بھی کو، ہم نے پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک الیکشن ہے. چلے 8 فروری کو عوام کو فیصلہ کر رہے ہیں، سلمان ہمارے لیے یہ الیکشن ہے. ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے، عوام زیادہ بہتر فیصلہ کرتے. پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.